बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन आयात से पहले इससे रुकू से अस्हाबे काफ का वाक़या शुरू हुआ है। इख्तिसार के साथ उस वाक़े की इब्तदा नशीन कर लीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, चंद नौजवान थे जो तौहीद परस्त थे, जबकि हुकूमत मुशरिकों की थी। उन लोगों ने अपनी अक़ीदा तौहीद पे कायम रहने के लिए अपने घर बार छोड़ने का फ़ैसला किया। अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई। एक गार में अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया उन्हें, जहाँ सो गया वो। उनके साथ उनका कुत्ता भी था, जो दहलीज से बाहर गार के मुंह पे वो भी उसी तरह पड़ा रहा। अल्लाह ताला ने तवील मुद्दत तक उन्हें गार में सुलाए रखा। सूरह काफ के 3 अहम वाक़यात हैं। जो कि मुशरिकीन के या यहूदियों के सवालों के जवाब में अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाए। उनमें से पहला सवाल यही था यहूदियों का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तहान लेने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किए गए थे। पहला सवाल ये था कि अस्हाबे काफ कौन है, और दूसरा सवाल ये था रूह क्या है। इसका जवाब सूरह बनी इसराइल में आ गया है। और तीसरा सवाल ये था कि वो कौन शख्स है जिसने मगरब से लेकर मशरक तक का सफ़र किया, जिससे मुराद जुल्करनैन है। जुल्करनैन का वाक़या भी इसी सूरह में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, और अस्हाबे काफ का वाक़या भी अल्लाह ताला ने इसमें बयान फरमाया है। ये यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि अस्हाबे काफ हुकूमत के खौफ से, हुकूमत के डर से अपने अक़ीदे पे कायम रहने के लिए हिजरत कर जाते हैं, गार में आके सो जाते हैं। और गार में सोने की कैफियत जो है वो उससे अल्लाह ताला ने इस रुकू का आगाज़ फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी कैफियत इस तरह से हमने सुलाया उनको, अगर कोई देखे आदमी तो वो यही समझे कि ये जाग रहे हैं, सोए हुए नहीं है। तहसाबुहुम व तहसाबुहुम हसाबा या हसाबो। हसाबा का माना गुमान करना, ख्याल करना। तहसाबो कौन सा फेल है? तहसाबो फेल मुजारा है और सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर का। तहसाबो तू गुमान करता है, तू ये समझता है। मुराद है इससे कुरान की पढ़ने वाला या जो भी मुखातिब है। तहसाबो हम, उनकी ज़मीर किसके लिए? तहसाबो तू गुमान करता है, हम उनके बारे में, अस्हाबे काफ के बारे में। उनकी ज़मीर जो है अस्हाबे काफ के लिए आई है। तहसाबो हम तू गुमान करता है उनको ऐकाज़न, ऐकाज़न क्या है? ये असल में जमा है यकाज़तुन का। यकाज़तुन का माना है जागने वाला, और ऐकाज़न उसकी जमा है जागने वाले। ऐ मुखातिब तू ये समझता है कि गार वाले लोग जाग रहे हैं। वहुम रुकूदुन, वहुम और वो रुकूदुन, रुकूदुन का वायदा है राकिदुन। राकिदुन का माना सोने वाला, रुकूदुन सोने वाले। तू ये समझता है कि वो जाग रहे हैं, यानी अगर कोई गार के अंदर जाके
असहाब काफ को देखे तो वो, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि हम उन्हें दाएं बाएं करवट भी दिलाते रहते हैं, जिस तरह सोया हुआ आदमी करवट लेता है, कभी दायां पहलू बदलता है, कभी बायां पहलू बदलता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया अगर कोई आदमी गार के अंदर जाके झांके, उन्हें देखे, तो वो यही समझे कि वो ये लोग जाग रहे हैं, आराम कर रहे हैं, सस्ता रहे हैं, सोए हुए नहीं हैं। व नुक़ल्लिबुहुम, नुक़ल्लिबु कौन सा फेल है? नुक़ल्लिबु मुदारा का फेल है, नुक़ल्लिबु जमा मुतकल्लम का सीगा है। नुक़ल्लिबु क़ल्ब का माना पलटना, नुक़ल्लिबु हम पलटाते हैं, हम करवट दिलाते हैं उनको, यानी अस्हाब काफ को। ज़ात अल यमीन, यमीन का माना दाहिनी सिमत, दाया हाथ, यानी वो लोग गार के अंदर सोए हुए हैं और सोए हुए ही हम उन्हें करवट दिलाते हैं, जिस तरह सोया हुआ आदमी करवट लेता है, कभी दाईं तरफ वदात शिमाल और कभी बाईं तरफ, कभी वो दाईं तरफ करवट लेते हैं, कभी बाईं तरफ करवट लेते हैं। और आगे फरमाया कल्बुहुम, और उनका कुत्ता बासितुन, बासित, बासित का माना अब्दुल बासित अल्लाह ताला का नाम है। बासितुन फराखी देने वाला, खोलने वाला, फैलाने वाला। बासितुन फैलाने वाला, ज़िराउन किसे कहते हैं? ज़िराउन बाजू को कहते हैं, उंगलियों से लेकर यहाँ कोनी तक का हिस्सा जो है इसको ज़िरा कहा जाता है। और ये असल में लफ्ज़ ज़िराएन था, ज़िराएन, दो बाजू। ये कुत्ता जो है वो अपने दोनों बाजू फैलाए हुए है, मुज़ाफ और मुज़ाफ अलैह की वजह से नून जो है वो गिर गया है। लिहाजा अल्लाह फरमाते हैं ज़िराएहि, अपने दोनों बाजू कुत्ता फैलाए हुए है। कहाँ पे? बिल वसीद, वसीद कहते हैं चौखट को, दरवाजे की चौखट को। ये जो गार का मुंह बना हुआ है उसके अंदर दरवाजे की चौखट की तरफ का जो जगह है उससे बाहर या उसके करीब कुत्ता अपने दोनों बाजू फैलाए हुए है और उस दरवाजे के अंदर गार में अस्हाब काफ सो रहे। लबित्तलाता, ये असल में लौ है अगर। इत्तला, इत्तला का माना खबर है, आम इसका जो इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका माना है झांकना, किसी चीज को झांक के देखना। लबित्तलाता कौन सा फेल है? इत्तलाता माजी का फेल है और वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। अगर तू झांके, अगर तू झांके अस्हाब काफ को देखे, अलैहिम ऊपर उनके, यानी ऊपर गार वालों के, अगर अस्हाब काफ को झांक के तू देखे गार के अंदर, लवल्लैता, ला अलबत्ता, बल्ला, बल्ला का माना पलटना, बल्ला का माना बल्ला वो पलटा, बल्लैता मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है, तू पलटेगा, तू पलट आए, मिनहुम उनसे, फिरारन फिरार होके, भाग के। उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फिरार का, कि तू भाग के, अगर
تو ان کو جھانک لے غار میں تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوگا. کس لیے؟ وَلَعْمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. واو اور لام البتہ ملیتا. ملی کسے کہتے ہیں؟ ملی جی برا ہونا. مالا ان کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. روب سے جس کا چہرہ بھرا ہوا ہو اسے مالا کہتے ہیں، سردار. اسی سے ہے یہ ملاتا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ. ملیتا تو بھر دیا جاتا ہے، تو بھر دیا جائے. اگر تو ان کو جھانک لے تو تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوگا. کیوں بھاگ کھڑا ہوگا؟ ملیتا تو بھر دیا جائے منہم ان کی کیفیت سے، روبن دہشت اور روب. تیرے دل میں ان کی دہشت اور روب جو ہے وہ بھر دیا جائے گا. ایسی کیفیت ہے. یہ ساری کیفیت اللہ نے اس لیے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے سارے انتظام مکمل کیے ہوئے ہیں کہ کوئی انہیں گزند نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے، اٹھائے نہ. جب تک اللہ چاہتے ہیں وہ غار میں سوئے رہے. یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے، بعض مفسرین نے واللہ عالم کس حوالے سے لکھ دی ہے کہ بابرکت لوگوں کی صحبت میں کتا بھی بابرکت بن جاتا ہے یا اس کو بھی بڑا مقام حاصل ہو جاتا ہے. اور انہوں نے اس کا حوالہ دیا سورہ کاف میں. جو اصحاب کاف تھے ان کا کتا ان کے ساتھ رہا تو اسے بھی اتنی اہمیت حاصل ہو گئی کہ اصحاب کاف کے ساتھ ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. اب یہ ایک انتہائی عقیدت میں غلو والی بات ہے. جہاں تک اچھی اور نیک صحبت کا تعلق ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی رغبت دلائی ہے، ترغیب دلائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نیک صحبت اختیار کرنی چاہیے. اور مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو بیچنے والے کی کہ جس طرح انسان خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھتا ہے، اگر خوشبو نہ بھی خریدے تو کم از کم اس کو خوشبو کا کچھ حصہ ضرور حاصل ہو جائے گا. مراد یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تم کسی نیک آدمی کے پاس بیٹھو گے تو اس سے کوئی باقاعدہ تم نصیحت نہ بھی لو، باقاعدہ کوئی چیز حاصل نہ بھی کرو، تب بھی بیٹھے بیٹھے کوئی بھلائی کی بات، کوئی خیر کی بات، کوئی اچھی بات تمہیں اسے مل ہی جائے گی. اور بری صحبت کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہار کی بھٹی کی دی کہ اگر لوہار کی بھٹی کے پاس جا کے بیٹھو گے تو تمہیں آگ نہ بھی جلائے لیکن آگ کے کوئی ذرات وغیرہ، کالخ وغیرہ، دھواں وغیرہ وہ تو ضرور ہی پہنچے گا. یہ ہے بری صحبت کی مثال. جہاں تک اچھی صحبت کا تعلق ہے، نیک لوگوں سے کے پاس بیٹھنے کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان میں اضافے کے لیے اور نیکی حاصل کرنے کے لیے، خیر حاصل کرنے کے لیے نیک لوگوں سے دعا کروانی چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، صحبت حاصل کرنی چاہیے. لیکن یہ جو نقطہ نظر ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ جو بھی ان سے دامن سے وابستہ ہو یا کتا ہی ہو تو اس کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اب اگر قرآن مجید میں ذکر آنے سے اہمیت بڑھ گئی ہے کتے کی، تو قرآن مجید میں تو فرعون اور قارون کا ذکر بھی آیا ہے، ابلیس کا ذکر بھی آیا ہے. اگر یہ دلیل دی جائے کہ ذکر قرآن مجید میں آ گیا تو ذکر تو کافروں کا بھی ہے. ابو لہب کا نام لے کے اللہ نے لعنت ڈالی اس پہ، بد دعا کی اس کے لیے. یہ تو کوئی خصوصیت والی بات نہیں ہے. اور پھر یا تو کوئی ایسی بات حدیث سے ثابت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہو، یا قرآن مجید میں ہی کوئی ایسی بات آتی ہو کہ ان لوگوں کی صحبت کی وجہ سے کتے کا درجہ اللہ نے بڑھا دیا، اللہ نے کتے سے انسان بنا دیا اس کو، یا کتے کو کوئی بزرگی اور فضیلت دے دی اللہ تعالیٰ نے. کوئی ایسی بات اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. کتا ہی رہا ہے، کتا تو کتا ہی ہے. بلکہ کتے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
سود خور کی مثال دیتے ہوئے کتے سے تشبیہ دی اسے کہ جس طرح اس کا پیٹ نہیں بھرتا سود خور کا، اور ہر وقت ہوس لگی رہتی ہے مال اکٹھا کرنے کی، اس کی مثال کتے جیسی ہے جو ہر وقت اپنی زبان لٹکائے پھرتا ہے. اس کو کچھ آگے ڈالو تب بھی، نہ ڈالو تب بھی، مارو تب بھی، چھوڑو تب بھی، ایک ہی طرح کی حالت رہتی ہے اس کی. اسی طرح کی سود خور کی حالت ہے. یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے. اب یہ جو نقطہ نظر ہے اس سے انتہائی گمراہی اور شرک کے راستے نکلتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے انہی چیزوں کے نظریات سے یا ایسی باتوں کی وجہ سے لوگوں نے یہاں تک مشہور کر دیا یہ حضرت صاحب کی جو بلیاں اور کتے ہیں ان کو بھی علم غیب ہے، حضرت صاحب کو علم غیب ہے تو ان کے کتے یا بلی کو بھی علم غیب ہے. یہ چیز جو ہے یہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے. کتا کتا ہی ہے، بلی بلی ہے، وہ جانور ہے. کتا نجس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ابھی اتنی واضح حدیث ہے کہ اس حدیث کے ہوتے ہوئے اس طرح کی باتیں گھڑنا یا اس طرح کے مسائل نکالنا کشید کرنا قرآن مجید سے صریح ظلم ہے. بالکل سیدھی سیدھی بات ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 2-3 وجوہات کی بنا پہ کتا رکھنے کی اجازت دی ہے. شکار کے لیے، کھیتی کی حفاظت کے لیے، اور پھر گھر کی حفاظت کے لیے، یا اور اسی طرح کا کوئی حفاظت کا لفظ ہے. اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2-3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتا رکھنے کی اجازت دی. اور پھر بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کتے کو رکھنا ممنوع نہ ہو. بہرحال جو بھی صورت ہو ان لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے کتا رکھا اپنے ساتھ، یا اپنے کاروبار کو یا گھر بار بچانے کے لیے. بہرحال کتا ان کا تھا، کسی ایک آدمی کا یا سب کا تھا جو ان کے ساتھ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا یہ سبب بنا دیا کہ وہ کمرے کے اندر نہیں بلکہ اللہ فرماتے ہیں بالوسیط دہلیز سے باہر ہی بٹھایا اسے. اور اس کی کیفیت ایسی ہے کہ اگر کوئی جھانک کے دیکھتا تو وہ خوف زدہ ہو جاتا، ڈر جاتا اور باہر بھاگ جاتا. یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام تھا اصحاب کہف کی حفاظت. اب اس سے یہ مسئلے کشید کرنے کہ کتا جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہو گئی، اس کو بزرگوں کی صحبت حاصل ہو گئی تو وہ بھی یہ بن گیا وہ بن گیا کہ اس کا قرآن میں ذکر آ گیا، یہ تو کوئی دلیل نہیں. اس لیے کہ واضح طور پہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں، اور جو بات اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے اسے اپنی طرف سے بنا لینا، گھاڑ لینا، یہ قرآن دین میں خواہاں کی دخل اندازی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ. کذالکہ کا کیا معنی ہے؟ اسی طرح. بَعَثْنَا کون سا فعل ہے؟ ماضی کا فعل ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. بَعَثْنَا کا معنی اٹھانا. بَعَثْنَا ہم نے اٹھایا، اسی طرح ہم نے اٹھایا. کس طرح؟ کذالکہ کا لفظ جو ہے اس سے پہلے بھی کچھ آنا چاہیے. ہم نے اسی طرح ان کو اٹھایا جس طرح سلایا تھا. ہم نے اسی طرح ان کو موزانہ طریقے سے اٹھایا جس طرح موزانہ طریقے سے سلا دیا. سلایا بھی موزانہ طریقے سے، ایک طویل مدت تک سوئے رہے. اتنا عرصہ ہے کہ اس عرصے میں نہ انہیں بھوک لگی، نہ کسی کی نیند پوری بھی کہ اٹھ جائے. آدمی 8 گھنٹے نیند کر لیتا ہے، 10 گھنٹے نیند کر لیتا ہے، خواہ کتنی کروٹیں بدلتا رہے، انسان نیند بھر جاتی ہے تو اپنے آپ اٹھ جاتا ہے. کہاں 300 طریقے جس موزانہ طریقے سے ہم نے انہیں سلایا. کذالک باسنا، اسی موزانہ طریقے سے ہم نے انہیں اٹھایا، یعنی اپنے امر سے. جس طرح اپنے امر سے ہم نے انہیں سلا دیا تھا، کذالک باسنا، اسی طرح اپنے امر سے ہم نے جگایا. اپنی مرضی سے نہیں جاگے وہ، اپنی نیند پوری کر کے نہیں جاگے وہ، بلکہ ہمارے حکم سے اور ہمارے امر سے جاگے. اللہ فرماتے ہیں
لیتساءلوا، لے تاکہ، یتساءلون کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کرنا، نون لام کی وجہ سے گر گیا ہے. لیتساءلوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں. اصحاب کہف 5 6 7 8 جتنے بھی وہ تھے، جتنی بھی تعداد تھی ان کی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنے امر سے سلا دیا ایک طویل مدت تک، اور پھر اپنے امر سے ہی ان کو اٹھایا. اور ہم نے یہ کام کیوں کیا؟ لیتساءلوا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں، بینہم باہم طور پہ اپنے درمیان یہ سوال کریں کہ بھئی کتنی دیر تک ہم سوئے رہے. قالا کہا، قائلن، قائلن کیا ہے؟ قائلن اسم فاعل ہے. عالم، جاہل، ظالم، ذاہب، یہ سارے اسم فاعل ہیں فاعلن کے وزن پہ. قائلن کہنے والا، قالا کہا، قائلن ایک کہنے والے نے. مراد یہ ہے کہ صحابہ کہف میں سے ایک آدمی نے یہ بات کہی. کیا کہی؟ منہم ان میں سے. کم لبستم، کم جو ہے یہ سوالیہ لفظ ہے. کم کتنا؟ لبستم، لبسا کا معنی ٹھہرنا، لبسا کا معنی ٹھہرنا. لبستم کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے اور صیغہ جمع مذکر حاضر کا. لبستم تم کتنی دیر ٹھہرے رہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں اٹھایا اس لیے تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں. اور وہ سوال کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی نے یہ سوال کیا، یہ بات کہی، کم لبستم، کہ بھائی ذرا بتاؤ تم لوگ کتنی دیر تک سوئے رہے، یہاں کتنی دیر تک ٹھہرے رہے. قالو انہوں نے کہا، مطلب یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی، اپنی اپنی سوچ کے مطابق بات کی. لبسنا، لبسنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے اور جو متکلم کا صیغہ ہے. لبسنا ہم ٹھہرے، لبسنا ہم ٹھہرے. یومن ایک یوم، ایک دن، او یا بعض یوم ایک دن کا بعض، بعض سے مراد حصہ، بعض سے مراد حصہ ہے کچھ. انہوں نے سارے لوگوں نے اپنی اپنی رائے یہ دی کہ بھئی زیادہ سے زیادہ ہم ایک دن سوئے ہیں یہاں پہ، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ایک دن سے بھی کم سوئے ہوں، 2 پیر سو گئے ہوں یا 3 پیر سو گئے ہوں، زیادہ سے زیادہ ایک دن سوئے ہوں گے. قالو انہوں نے کہا، ربکم، رب کم کیا ہے؟ کم ضمیر ہے جمع حاضر کے لیے، واحد کیا ہے؟ کا اور تسنیہ کما اور جمع کم. ربکم تمہارا رب، عالم، عالم کیا ہے؟ تفضیل ہے جس میں کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں. عالم خوب جانتا ہے، واللہ عالم اللہ خوب جانتا ہے. ربکم عالم تمہارا رب خوب جانتا ہے، بما بے ساتھ ما جو کہ لبستم تم ٹھہرے.
یہ جو مدت تم لوگ ٹھہرے اس کے بارے میں تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے. انہوں نے اپنی اپنی بات کہی، اپنی اپنی رائے دی، اور سب کی رائے مختلف تھی. آخر میں انہوں نے اس بات کو یوں ختم کیا کہ بھائی اس کے بارے میں تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم لوگ کتنی مدت ٹھہرے، تم لوگ کتنی مدت سوئے یہاں. اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی فَبْعَثُوا، فا پس، ابعثوا کون سا فعل ہے؟ امر کا ہے. بعثا کا معنی بھیجنا، بھیجنا، اٹھانا، دونوں معنی ہیں. فَبْعَثُوا پس بھیجو، احدکم اپنے میں سے ایک. اصحاب کہف نے آپس میں یہ بات کہی فَبْعَثُوا بھیجو، احدکم اپنے میں سے ایک، بِوَارِقِکُم ورقہ کسے کہتے ہیں؟ کاغذ کو، درخت کے پتے کو بھی کہتے ہیں، مراد ہے کرنسی. بِوَارِقِکُم ھذا، بِوَارِقِکُم ساتھ اپنی کرنسی کے، ساتھ اپنے سکے کے. یعنی کسی آدمی کو پیسے دے کے بھیجو، الی المدینۃ شہر کی طرف، فَلْيَنْظُرْ فا پس لینظر، ینظر کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، اور مضارع پہ لام جب آئے اور آخر میں جزم آ جائے تو وہ لام امر کا کہلاتا ہے. یہ لام امر ہے جو مضارع پہ آیا ہے. لینظر تاکہ وہ دیکھے. ایک آدمی کو بھیجو پیسے دے کر شہر کی طرف، فَلْيَنظُرْ اور اسے چاہیے کہ وہ دیکھے ایو کون سا، از کا کیا ہے یہ؟ تفضیل ہے اس میں زیادتی. جس طرح عالم تھا اسی طرح از کا ہے. زکی کا معنی زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ پاک کرنے والی، یعنی دولت کو، پیسے کو پاک کرنے والی چیز زکوٰۃ. اسی طرح از کا بہت زیادہ پاک، بہت زیادہ حلال. وہ شہر کی طرف جائے اور دیکھے ایہا از کا کون سا ہے بہت زیادہ حلال، بہت زیادہ پاک، بہت زیادہ صاف اور ستھرا. طعامن کھانا. ایک آدمی کو شہر بھیجو پیسے دے کر، اور جو آدمی بھیجا جائے اسے یہ تاکید کی جائے کہ حلال کھانا لے کے آئے، اچھی طرح حلال کھانے کی تمیز کرے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ فَلْيَأْتِ یہ پھر لام ہے امر کا. یاتے وہ لائے، کم تمہارے پاس، پھل پس چاہیے، یاتے کم لائے تمہارے پاس، بِرِزْقٍ رزق کھانا، من ہو اس سے، کس سے؟ جو ازکا ہے، جو سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ حلال کھانا ہے، اس کھانے سے تمہارے لیے رزق لے کے آئے، کھانا لے کے آئے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات کہی وَلْيَتَلَطَّفْ لطف کا معنی عبد الطیف اللہ کا نام ہے. لطیف کا معنی
نرمی کرنے والا، لطیف کا معنی نرمی سے پیش آنے والا، عبد اللطیف نرمی سے پیش آنے والے کا بندہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. وہی مادہ ہے اس لفظ کا، لام توئے فا. یتلطف یہ پھر وہی مضارع پہ لام ہے امر کا، اور اس کو چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے. کھانا خریدتے ہوئے اسے چاہیے کہ لطف سے کام لے، نرمی سے کام لے. کہا جاتا ہے کہ اس لفظ پہ قرآن مجید کے آدھا قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے. اس سے پہلے آدھے لفظ قرآن مجید کے ہیں اور اس لفظ کے بعد آدھے الفاظ ہیں قرآن مجید کے. اللہ عالم. وَلْيَتَلَطَّفْ اور چاہیے کہ نرمی اختیار کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ، یشعرن کا مادہ کیا ہے؟ شین عین را. شعور کا معنی سمجھ، عقل، فہم. یشعرن کون سا فعل ہے؟ مضارع کا فعل ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. نون تشدید کا آنے سے اس میں مستقبل کے اور تاکید کے معنی پائے جاتے ہیں. وہ ہرگز انہیں شعور نہ دے، خبر نہ دے. لا یشعرن، جو آدمی کھانا خریدنے جائے پہلا کام کیا کرے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ نرمی سے کام لے. دوسرا کام کیا کرے؟ لا یشعرن ان لوگوں کو خبر نہ ہونے دے، ان لوگوں کو سمجھ نہ آنے دے جن سے کھانا خریدنا ہے، انہیں پتہ نہ چلنے دے. بکم تمہارے بارے میں، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں. احدن کسی بھی ایک آدمی کو، جو آدمی کھانا لینے کے لیے جائے، ایک تو یہ کام کرے کہ وہ اچھی طرح کھانا حلال اور پاکیزہ لے. دوسرا یہ ہے کہ کھانا خریدتے ہوئے نرمی سے کام لے، کہیں سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، کہیں کوئی معاملہ بڑھ نہ جائے یا ہماری خبر نہ ہو جائے. اور تیسری بات یہ احتیاط کرے کہ کوئی ایسی بات نہ کہے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے وہ لوگ باخبر ہو جائے. بکم تمہارے بارے میں، احدن کوئی بھی ایک بندہ باخبر نہ ہونے پائے. یعنی یہ ان کی اپنی احتیاط تھی کہ ہم چونکہ یہاں آ کے سوئے ہوئے ہیں، حکومت سے بھاگ کے، حکومت مشرکوں کی ہے اور بادشاہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر تم اپنے دین سے نہ پھرے، اگر توحید کا تم نے عقیدہ نہ چھوڑا تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ختم کر دیں گے، مار ڈالیں گے. وہ خوف ان کے ذہن میں موجود تھا ابھی. اس لیے انہوں نے جانے والے کو یہ تاکید کی کہ بھائی جتنی بھی احتیاط ہو سکے احتیاط کرنا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرنا اور کسی ایک آدمی کو بھی باخبر نہ ہونے دینا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اس جگہ سے بھاگ کے گئے ہیں اور وہاں جا کے ہم چھپے ہوئے ہیں یا وہاں جا کے ہم نے وقت گزارا ہے. کسی کو اس بات سے آگاہ نہ ہونے دینا. آگے وہ خود ہی اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں. انہم بے شک وہ لوگ، یعنی شہر والے یا حکومت والے، ان اگر یظہروا، کون سا فعل ہے یظہروا؟ جی جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور نون کس وجہ سے گرا ہے؟ ان کی وجہ سے. یظہرون تھا نا، نون جو ہے ان کی وجہ سے گر گیا. ان یظہروا، ظہارہ کا معنی غالب آنا. ظہیرن کسے کہتے ہیں؟ ظہیر. لن نکون ظہیرا للمجرمین. موسیٰ علیہ السلام جب
اپنے شہر سے وہ آدمی کو مارنے کے بعد چلے گئے تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی لن اکون ظہیرن للمجرمین، میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ ظہیر کا معنی غالب آنے والا، مدد کرنے والا۔ ظہیر کا معنی غالب آنے والا، کسی کی مدد کرنے والا۔ یظہروا، اس کا وعدہ بھی وہی ہے، ان اگر یظہروا وہ غالب آ گئے، اگر شہر والے، اگر حکومت والے غالب آ گئے علیکم تمہارے اوپر، یعنی یہ صحابہ کاف پہ، یہ ساری جو تاکید وہ کر رہے تھے، احتیاط کر رہے تھے، وہ اس خدشے کی وجہ سے کر رہے تھے جس خدشے کا اظہار انہوں نے کر دیا۔ وہ خدشہ یہ تھا کہ اگر حکومت والے یا ملک والے یا شہر والے یظہروا تم پہ غالب آ گئے تو کیا کریں گے؟ یرجموکم، یرجمون، اصل میں کیا تھا؟ یرجمون تھا، پھر مضارع اور صیغہ جمع مذکر غائب کا۔ یرجمون، رجم کسے کہتے ہیں؟ پتھر مار مار کے مار دینا کسی کو۔ یرجمون، وہ پتھر مار مار کے مار ڈالیں گے کم، تم کو۔ یہ جتنے بھی آدمی ہم ہیں، اگر انہیں خبر ہو گئی کہ یہ لوگ یہاں چھپے ہوئے ہیں تو وہ پتھر مار مار کے، اس لیے کہ بادشاہ نے دھمکی دی تھی کہ یا تو تم ہمارے مذہب میں واپس لوٹ آؤ، اور اگر تم لوگ واپس نہیں لوٹو گے ہمارے مذہب میں تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے۔ لہذا اسی خدشے کا اظہار کیا انہوں نے کہ اگر شہر والے یا حکومت والے تمہارے اوپر غالب آ گئے، انہیں خبر ہو گئی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پتھر مار مار کے تم کو ہلاک کر دیں گے۔ او یا یعیدون، اعادہ، اعادہ کسے کہتے ہیں؟ ریپیٹ کرنا کسی چیز کو، پلٹنا۔ یعیدون، وہ تمہیں پلٹا دیں گے، او یعیدون، یا وہ تمہیں پلٹا دیں گے کم، تم کو، فی ملتہم، ملت کا معنی دین یا طریقہ، یا تو سنسار کر دیں گے یا تم کو پلٹا دیں گے فی ملتہم، اپنے دین میں، اپنے طریقے میں۔ ولن تفلحوا، کون سا فعل ہے؟ لن تفلحوا، مضارع بلند ہے جس کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں۔ لن تفلحوا، کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ اذن ابدا، اس وقت ہمیشہ ہمیشہ۔ اگر ایسا ہو گیا، انہیں خبر ہو گئی، تو پھر دو ہی باتیں ہوں گی، یا تو وہ پتھر مار مار کے ہمیں ہلاک کر دیں گے، یا پھر ہمیں مجبور کریں گے کہ ہم ان کے دین کو اختیار کریں، ان کے دین میں پلٹ جائیں۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر جو مشن ہم لے کے نکلے ہیں، جو مقصد ہے ہمارا، اس مقصد میں ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے کہ ہم توحید کی دعوت لوگوں کو دینا چاہتے ہیں۔ جہاں کہیں موقع ملے، جب بھی موقع ملے، ہم اس توحید کو پھیلانا چاہتے ہیں، اور پھر اس مقصد میں ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ لہٰذا ہمیں ان کے ہاتھ نہیں آنا چاہیے، حکومت سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو احتیاطی تدابیر کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جان بوجھ کے اگر ایسے حالات ہوں، آ بیل مجھے مار والا معاملہ جو ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ کوئی یہ کرنی چاہیے کہ انسان دعوت کے معاملے میں، تبلیغ کے معاملے میں حکمت سے کام لے، مسلط سے کام لے۔ اپنی جان کو بچانا جو ہے یہ فرض ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان ضروری سامنے جا کھڑا ہو جائے، لوگ مارو مجھے گولی۔ انسان کو حکمت کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے گریز کرنا چاہیے، حکمت کے ساتھ بات کرنی چاہیے، حکمت کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ آثَرْنَا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، کس طرح؟ یہ پھر کذالک کا لفظ جو ہے
कज़ालिका का लफ्ज़ अल्लाह ने रिपीट फरमाया है। उसी तरह, किस तरह? जिस तरह अपने अमर से हमने सुलाया, जिस तरह अपने अमर से हमने उन्हें उठाया, उसी तरह अपने अमर से हमने ये काम किया। उनकी तदबीरें तो सारी इसी बात की थी कि खबर ना होने पाए। अस्हाबे कहफ की सारी तदबीरें इस बात के लिए थीं कि शहर के लोगों को खबर ना होने पाए। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि हमारी तो मकसद ही ये था कि लोगों को ये बात दिखाएं, लोगों को इस वाक़े से आगाह करें। लिहाजा अल्लाह फरमाते हैं कज़ालिका, उसी अमर से, उसी मौजज़ाना तरीके से, जिस मौजज़ाना तरीके से हमने सुलाया और उठाया। असरना, कौन सा फेल असरना? माजी है, जमा मुतकल्लम का सीगा है। असरना का माना होता है किसी को मुत्तले करना, खबरदार करना। आसारा, उसने खबरदार किया। आसरना, हमने खबरदार किया। यानी अस्हाबे कहफ की तदबीर तो ये थी कि लोग खबरदार ना हों, लोगों को पता न चले। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि हमारी तदबीर और हमारा अमर ये था कि हम खबरदार करें लोगों को। लिहाजा फरमाया कज़ालिका असरना, उसी मौजज़ाना तरीके से हमने खबरदार कर दिया लोगों को, आगाह कर दिया लोगों को। अलैहिम, क्या माना अलैहिम का? उनके बारे में, अस्हाबे कहफ के बारे में। या हिम की ज़मीर अगर लोगों की तरफ हो तो फिर ये होगा अलैहिम, ये लोगों के ऊपर ये हमने वादे कर दिया, लोगों के ऊपर हमने ये बात खोल दी। यहाँ पे हिम की ज़मीर जो है, क्योंकि वो बाज़ आयात में दोनों तरफ लग सकती है, लिहाजा वो उसका तर्जुमा जो है वो ज़ुमानी बन जाता है। लियअलमू, लाम यहाँ पे फिर अमर का है। लियअलमू, ताकि वो जान लें, ताकि वो जाने। यअलमून था मुज़ारा का फेल और जमा मुज़क्कर गायब का सीगा। लियअलमू, ताकि वो जाने, शहर वाले लोग। अन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अन्ना बेशक, वादल्लाहि अल्लाह का वादा, हक़्क़ुन बरहक है, सच है। व अन्ना साअता, व अन्ना और बेशक, अस्साअता क़यामत, ला रैब नहीं है शक। रैबा क्या है? मस्दर है ये। ला रैब नहीं है शक, फीहा उसमें, हाकिम मीर साथ के लिए, और क़यामत के आने में कोई शक नहीं। अब ये असल हासिल है इस सारे वाक़े का। कुफार मक्का को भी चूंकि इस बात पे एतराज़ था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत में ये जो बात कहते हैं कि तुम मरने के बाद दोबारा उठोगे, ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि जब इंसान मिट्टी में रोल मिल जाएगा, उसका जिस्म ख़त्म हो जाएगा, हड्डियाँ तक उसकी ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर दोबारा जिंदा कैसे होना होगा? क़यामत कैसे आएगी? सारी मखलूक कैसे दोबारा पैदा हो जाएगी? अब कुफार ने या यहूदियों ने वैसे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तहान लेने के लिए ये वाक़यात पूछे थे, ये सवाल किए थे। अल्लाह ताला ने न सिर्फ उन्हें सवालों के जवाब दे दिए, बल्कि उल्टा उनके एतराज़ात भी उसमें बड़ी हिकमत के साथ उनके जवाब शामिल कर दिए कि इस वाक़े से जो सबक मिलता है वो ये है कि अल्लाह ताला 300 साल सुलाने के बाद अगर किसी को जगा सकता है, उठा सकता है, और ये एहतमाम अल्लाह की ज़ात कर सकती है, तो वो अल्लाह ताला 3000 साल या 30,000 साल या 3 लाख साल के बाद क्यों नहीं ऐसा कर सकता? ये सबक बताना मकसूद था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 2 जगह
اور بھی ہیں جہاں پہ اسی طرح کے واقعات سے قیامت کا ثبوت فراہم کیا ہے. یہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. کون سے واقعات ہیں وہ؟ سورہ بقرہ میں جہاں پارہ نمبر 3 شروع ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، نمرود کا اور ابراہیم علیہ السلام کا. اس واقعے کے بعد یہ 259 نمبر آیت ہے 259 سورہ بقرہ کی، اس میں بھی بالکل ایسا ہی واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جیسا اصحاب کہف کا. اس کو بھی اس کے ساتھ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے. 3 واقعات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ثبوت میں انبیاء کو یا سارے لوگوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اس میں اللہ یہ فرماتے ہیں، او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اس آدمی کا واقعہ بھی قابل ذکر ہے جو گزرا ایک بستی سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی اپنے چھتوں کے بل گری ہوئی تھی. قالا، اس آدمی نے کہا، یہ آدمی ہے حضرت عزیر علیہ السلام. حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے کہ وہ ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے. بستی بالکل تباہ اور نیست و نابود ہو چکی تھی. تو ان کے ذہن میں ایسے ہی یہ خیال آ گیا کہ بھئی یہ کھنڈر بن چکی ہے بستی، اللہ تعالیٰ اس بستی کو قیامت کے دن دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی کی ہلاکت اور بربادی کے بعد اللہ کیسے اسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آتے ہی اماتہ، اس کی روح قبض کر لی. وہیں پہ جاتے جاتے راستے میں اماتہ اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اس کو، اس کی روح قبض کر لی. کتنے عرصے کے لیے؟ 100 عام، 100 سال کے لیے. ثم بعثہ، پھر اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو اٹھایا اس نیند سے یا اس موت سے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں سلا دیا، یہاں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے مار دیا. موت جو ہے یہ نیند کی بہن ہے. ہم دعا مانگتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتنا، حالانکہ ہم سوئے ہوتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ ہمیں سکھلایا، جس کی تعلیم دی، وہ یہ ہے بعد ما اماتنا، کہ جو ہمیں موت دے دی. موت جو ہے وہ بھی نیند جیسی ہی ہے. لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ نے نیند کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ ہم نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے موت دے دی. ثم بعثہ، پھر اٹھایا اس کو. قالا کم لبثت، پھر اللہ نے خود سوال کیا حضرت عزیر علیہ السلام سے. اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ نے براہ راست ان سے کلام کیا. ان کے دل میں چونکہ یہ خیال گزرا تھا، اللہ نے وہ تجربہ خود انہی پہ ہی کر کے دکھا دیا. اسی وقت جب یہ خیال آیا، اللہ نے فرمایا کم لبثت، اے عزیر کتنی دیر تو یہاں سویا رہا؟ قالا لبثت یوما و بعد یوم، عزیر علیہ السلام فرمانے لگے ایک دن یا ایک دن کا حصہ. اب اندازہ لگائیے کہ اگر انبیاء کو علم غیب ہوتا تو کم از کم عزیر علیہ السلام کو یہ غلطی تو نہ لگتی. یا اللہ ایک دن یا ایک دن، چلے یہ کہہ دیتے کہ 90 سال 80 سال 50 سال قریب قریب تو کچھ ہوتا. اب کہاں 100 سال، اور کہاں عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ان کی روح قبض کی گئی تو دن کا پہلا پہر تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا تو دن کا دوسرا پہر تھا. اس لیے عزیر علیہ السلام نے
یہ بات اشیاء فرمائے کہ یا تو ایک پہر میں سویا ہوں، اور اگر فرض کر لو میں بہت زیادہ سویا ہوں تو اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے کے بعد اگلے دن دوسرے پار اللہ نے جگا دیا مجھے، زیادہ سے زیادہ ایک دن گزر گیا ہوگا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 100 سال تک اسے نیند دی، اور 100 سال کے بعد اور قیامت کے دن بھی جب انسان اٹھے گا تو اس دن ہر انسان کا یہی تصور ہوگا، ممباسنا میں مرکزنا، کہ ہم تو سوئے ہوئے تھے، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے جگا دیا، کسے اٹھا دیا، اور انسان یہی سمجھے گا کہ شاید ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم سوئے۔ یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، انسانوں کی آنکھوں پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ایک پٹی ڈالی ہوئی ہے، انسان 60 سال 70 سال 80 سال جیتا ہے، بڑا طویل عرصہ لگتا ہے انسان، بڑی مختصر سی مدت ہے یہ دنیا کی جو مدت ہے، اس کے مقابلے میں 60 سال 70 سال 80 سال کی مدت بڑی تھوڑی سی مدت ہے، اور اس کا صحیح تصور انسان کو قیامت کے دن ہی ہوگا کہ بس ایک دن ہم نے گزارا دنیا میں، اور قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا انسان بھی اس بدبختی پہ روئے گا کہ کیا ایک دن کے لیے بھی ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے، اور اللہ بھی یہی کہیں گے کہ بدبخت تو اگر یہ کہتا ہے کہ میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ زندگی میں دنیا میں گزار کے آیا ہوں، تو تمہیں اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ ایک دن کے لیے میری بات مان لیتے، ایک دن کے لیے مجھے راضی رکھ لیتے، اتنا بھی نہ ہو سکا تو اس اللہ تعالیٰ نے خود ہی حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ بات ارشاد فرمائی، قالا بل لبثت 100 عام، عزیر تو 100 سال یہاں سویا رہا ہے، فانظر الی طعامک، اب ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھ۔ یہ واقعات جو ہے انہیں سب سے نظر سے پڑھ کے نہ گزر جائیے، ان پہ بڑا غور کیجیے، یہ واقعات جو ہے یہ بہت ہی قابل غور ہیں، اور انہیں اپنے ذہن نشین رکھیے کہ یہ واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں ہماری عبرت کے لیے۔ یہ زندگی جو ہے اس کو اللہ کی نافرمانی میں گزارنا بڑی بدبختی اور بدنصیبی، بڑا تھوڑا سا وقت ہے، ایک دن یا ایک دن کے حصے سے زیادہ نہیں ہے یہ وقت، اور بڑا قیمتی وقت ہے یہ، تو سونے کے ساتھ انسان کو تول دیا جائے تب بھی اس کی قیمت پوری نہیں ہوتی، اتنا قیمتی وقت ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں فانظر الی طعامک، اے عزیر ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھ، وشرابک اپنے پینے کی طرف دیکھ، لم یتسنہ اسی طرح تر و تازہ ہے، یہ باسی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ہے، اور کتنا اللہ قادر ہے ہر کام پہ، کہ وہی پانی جس کو ہم ایک گلاس میں یا ایک پیالے میں یا کسی برتن میں 24 گھنٹے کے لیے یا 48 گھنٹے کے لیے باہر رکھ دیں، اس سے بدبو اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے۔ 2 دن یا 3 دن سے زیادہ پانی جو ہے پڑا رہے تو اسی سے اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ کھانا جو ہے وہ 24 گھنٹے میں ڈو روٹی یا ٹرے سے باہر رکھ دیں، اس کی حیت اور کیفیت بدل جائے گی۔ کہاں 100 سال کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ اور فریج میں بھی نہیں رکھا ہوا، وہی درجہ حرارت رات کا بھی دن کا بھی، 100 سال میں گرمی بھی آئی، سردی بھی آئی، بہار بھی آئی، خزاں بھی آئی، سارے موسم آتے رہے۔ تو کیسا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب نمونہ ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب کرشمے اور اپنی قدرت کے نمونے بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان قدرت کے نمونوں کے دیکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے پھر بھی ہم اگر اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کی ذات کو نہ سمجھیں، تو کتنی بدبختی اور بدنصیبی۔ 100 سال تک، یعنی سوچیے تو صحیح کہ سارے موسم سرد گرم آتے رہے، بارشیں بھی ہوئی ہوں گی، آندھیاں بھی چلی ہوں گی، طوفان بھی آئے، اندھیرا بھی آیا، روشنی بھی آئی، دھوپ بھی پڑی، سب کچھ آیا، اللہ فرماتے ہیں لم یتسنہ 100 سال تک یہ خراب نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور اس کے برعکس ساتھ ہی دوسری مثال بتا دی، فرمایا کہ ذرا اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے دیتے ہیں۔ اور گدھے کی حالت یہ ہے کہ وہ یعنی عزیر علیہ السلام کا بدن بھی بالکل صحیح، کپڑے بھی صحیح، کوئی چیز بوسیدہ نہیں ہوئی، 100 سال میں نظر خراب نہیں ہوئی، 100 سال میں سماعت خراب نہیں ہوئی،
100 سال میں لکنت نہیں پڑی، 100 سال میں ان کے دانت جو ہے وہ باہر نہیں گر گئے، کمزوری نہیں آ گئی، ساری قوت اسی طرح ہے، سوچنے سمجھنے کی ساری قوتیں اللہ نے بحال کی ہوئی، اور کھانا پینا جو ہے بالکل تر و تازہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری مثال اللہ نے دکھا دی کہ ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو کس طرح اس کی ہڈیاں اور پنجر بن گئے۔ 100 سال میں انسان کو اللہ نے محفوظ رکھا، حضرت عزیر علیہ السلام کو کچھ بھی بال بھی بیکا نہیں ہوا، ایک بال تک ضائع نہیں ہونے دیا۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں، دیکھنے کی اور دماغ کی ساری قوتیں ویسے کی ویسے نہیں۔ دوسری طرف ساتھ ہی دکھا دیا کہ ذرا گدھے کی طرف دیکھو، اس کی ہڈیاں تک وہ سیدھا ہو گئی، گوشت تک اس کا گل سڑ گیا ہے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے ہی اللہ فرماتے ہیں کیف ننشزھا، اب اس گلے سڑے جسم کو، گلی سڑی ہڈیوں کو ذرا دیکھو ہم کیسے اٹھاتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ مشاہدہ اسی لیے کرا دیتے ہیں، یا تو آسمانوں پہ لے جا کے اللہ دکھا دیتے ہیں سب کچھ کہ دیکھو یہ ہے وہ جنت اور جہنم جس کے بارے میں ہم تمہیں کہتے ہیں کہ جا کے لوگوں کو بتانا، اللہ سب کچھ مشاہدہ کرا دیتے ہیں۔ چونکہ دل میں تھوڑی سی بات آ گئی، حضرت عزیر علیہ السلام کے نبی تھے، یقین تو پہلے بھی تھا اللہ کے حکم پہ، اللہ کی بات پہ، لیکن انسان ہے کہ یا اللہ ہوگا کیسے، جئیں گے کیسے، دل میں خیال آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی مشاہدہ کرا دیا نبی کو کہ ایسے ہوگا جیسے میں تمہیں دکھا رہا ہوں۔ کیف ننشزھا، ذرا دیکھو کہ اس بوسیدہ اور مردہ گدھے کو ہم کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے اٹھاتے ہیں۔ ثم نکسوھا لحما، پھر ہم ان بوسیدہ ہڈیوں پہ گوشت کیسے چڑھاتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کے سامنے ہی اللہ تعالیٰ نے گدھے کا ڈھانچہ اٹھا کھڑا کیا اور اس کی ہڈیوں پہ گوشت چڑھا کے ویسے کا ویسا ہی گدھا بنا دیا۔ اور وہ جو دل میں خیال آیا تھا حضرت عزیر علیہ السلام کے، انا یحیی، یا اللہ تو زندہ کیسے کرے گا ان لوگوں کو قیامت کے دن۔ اب عین الیقین ہو گیا نبی کو کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو ایسے کرے گا جیسے میرے ساتھ کیا اللہ نے۔ اب کسی آدمی کو دعوت دیتے ہوئے، کسی آدمی کو یہ بات بتلاتے ہوئے نبی کے دل میں ذرہ برابر بھی وہم نہیں آئے گا، ذرہ برابر بھی کوئی گمان تک نہیں آئے گا کہ ایسے نہیں ہوگا۔ لوگ جو بھی اعتراض کریں گے ان کا جواب دے گا نبی۔ فلما تبین لہ، جب یہ سارا معاملہ واضح ہو گیا، نبی نے اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھ لیا، قال، تو عزیر علیہ السلام کہنے لگے اعلم، مجھے پتا چل گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ واقعی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ قیامت کے روز سب کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی ساتھ ہی دی، اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى۔ یہ 3 مثالیں ہیں قیامت کے ثبوت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے۔ تیسری مثال ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی عزیر علیہ السلام کی طرح خیال آ گیا کہ یا اللہ تو زندہ کیسے کرے گا، کیسے انسان اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اولم تؤمن، ابراہیم کیا تو میری بات پہ ایمان نہیں لایا۔ اب دیکھیے کہ ایک ہے بات پہ ایمان بالغیب لے آنا، ایک ہے اپنی آنکھوں سے معائنہ کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا بلا یا اللہ کیوں نہیں ایمان لایا، ایمان تو لایا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، یا اللہ میرے دل کو اتنا اطمینان حاصل ہو جائے، اتنا اس بارے میں یقین بھر جائے کہ میں جب جا کے لوگوں کو یہ بات بتلاؤں کہ قیامت کے دن اٹھا کھڑے کیے جاؤ تو میرے اپنے دل میں کوئی وہم و گمان نہ آئے، اپنے دل میں کوئی بال نہ آئے کہ میں انہیں تو یہ بات کہہ رہا ہوں لیکن یہ ہوگا کیسے، یہ بات یا پیغام پہنچا تو رہا ہوں میں لیکن یہ ہوگا کیسے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں تجربہ کروا دیتا ہوں۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، فصرهن الیک، اور ان 4 پرندوں کو اپنے آپ سے مانوس کر لو، مطلب یہ
کہ انہیں اپنی آواز کے ساتھ مانوس کرو کہ تم جب انہیں آواز دو تو تمہاری آواز سنتے ہوئے تمہاری طرف آ جائے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. 4 پرندے لو، 4 یا 5 یا 10 ٹکڑے کرو، ان کو ملا دو آپس میں. 4 پرندوں کے جز کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں گڑبڑ کر دو انہیں. چند ٹکڑے ایک پہاڑ پہ رکھ دو، چند ٹکڑے دوسری جگہ رکھ دو، چند ٹکڑے تیسری جگہ رکھ دو. ثم ادعوہن، پھر ان ٹکڑوں کو بلاؤ اپنی طرف، آواز دو انہیں جس آواز سے تم انہیں پہلے مانوس کر رکھا تھا. جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے میاں مٹھو چوری کھانی ہے، جو بھی تم نے انہیں سکھایا ہے، میاں مٹھو سکھایا ہے یا جو بھی انہیں سکھایا ہے، اسی آواز سے بلاؤ ان کو. یاتینک سعیا، وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم گوشت کے ان ٹکڑوں کو ملا دیں گے، ان میں جان ڈال دیں گے، اور وہ تمہاری طرف اسی طرح آ جائیں گے جس طرح پہلے زندہ کے حالت میں تمہارے پاس آتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے معائنہ کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے. وَاعْلَمْ، فرمایا کہ جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی. یہ 2 واقعات ہیں. تیسرا واقعہ اصحاب کہف کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک سلا دیا انہیں، اور 300 سال تک سلانے کے بعد انہیں جب اٹھایا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا کہ 300 سال کا عرصہ بھی انسان کے لیے ایک دن یا ایک دن سے زیادہ کا نہیں ہوگا. عزیر علیہ السلام نے 100 سال کو کہا یومن و بعد یوم، یا اللہ ایک دن سویا ہوں یا دن کا کچھ حصہ. اصحاب کہف نے 300 سال کے بعد یہی بات کہی. اور قیامت کے دن 1000 سال سونے کے بعد، لاکھوں سال کہہ لیجیے، سونے کے بعد انسان یہی کہے گا کہ میں تو دنیا میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ گزار کے آیا ہوں. یہاں انسان کہتا ہے جی زندگی تو گزر دی نہیں تھی، کیا مصیبتیں ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، کیا تکلیف ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی مصیبت، اللہ کی دی ہوئی پریشانی، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش جو ہے، اس میں تھوڑا سا صبر کر لیجیے، اس میں تھوڑا سا صبر کر لیجیے. یہ یومن و بعد یوم ہی ایسے زیادہ نہیں ہے. یہ قیامت کے اللہ تعالیٰ بڑا اجر اور بڑا انعام دیں گے اس صبر کا. اللہ کی اس آزمائش، آئی ہوئی آزمائش میں کوئی بھی ہو، بیماری کی ہے، اولاد کی ہے، مال دولت کی ہے، کاروبار کسی قسم کی بھی تکلیف ہے، اس پہ صبر کر لیجیے یومن و بعد یوم کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر و ثواب ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور پھر جو بات اللہ تعالیٰ نے ثبوت کے طور پہ ہمارے سامنے رکھی وہ یہی کہ ان الساعۃ لا ریب فیہ، کہ لوگوں قیامت ضرور آئے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اذ یتنازعون بینہم، اذ جب یتنازعون، تنازع کا لفظ جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، تنازع کا معنی جھگڑا کرنا. یتنازعون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جو مذکر غائب کا صیغہ. وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، بینہم آپس میں، امرہم یہاں ہم کی ضمیر جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ لوگوں کے لیے. اور امرہم کی ضمیر اب یہ چونکہ ضمائر ہیں اور یہاں ضمائر سے پہلے دونوں لوگوں کا ذکر ملتا ہے، اصحاب کہف کا بھی اور شہر والوں کا بھی یا حکومت والوں کا بھی، اس لیے گنجائش ہے اس بات کی کہ ہم کی ضمیر جو ہے اس کو اصحاب کہف کی طرف لگا دیا جائے یا شہر والوں کی طرف لگا دیا جائے، معنوں میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. مثال کے طور پہ جب وہ لوگ تنازع کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے شہر کے لوگ، امرہم اصحاب کہف کے معاملے میں، معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ جب وہ آدمی کھانا کھانے کے لیے بازار میں گیا، جس آدمی کو بھیجا گیا،
اس سے جا کے 300 سال پہلے کا سکہ دیا دکاندار کو. دکاندار جو ہے وہ بڑا حیران ہوا, بڑا تعجب کیا اس نے کہ بھئی یہ سکہ تمہیں کہاں سے ملا؟ اس نے کہا بھئی ہم تو اس شہر کے رہنے والے ہیں اور ابھی کل ہی ہم یہاں سے گئے ہیں, آج ہی ہم واپس آ رہے ہیں کھانا لینے کے لیے. تو اس نے بتایا, جب یہ بتایا کہ یہ سکہ جو تم لائے ہو یہ تم نے کسی خزینہ تمہیں ملا ہے, خزانہ کہیں دفن ہوا تمہیں ملا ہے, یہ آج کا تو سکہ ہی نہیں ہے. 300 سال میں کتنی حکومتیں بدل گئیں, اور وہ جو کافر بادشاہ تھا وہ مر کھپ گیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے جگایا ان لوگوں کو, اس وقت عیسائی مذہب کے سچے پیروکار جو تھے ان کی حکومت تھی, صحیح دین کے لوگ جو تھے ان کی حکومت تھی. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ان لوگوں کو کہیں خزانہ دفن کیا ہوا ملا ہے. اس نے دوسرے لوگوں کو بھی بتایا, آہستہ آہستہ بات جو ہے وہ حکومت تک پہنچ گئی. اور اس علاقے میں جو حکام تھے, جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے ڈی سی ہے یا ایس پی ہے, جن کو اطلاع مل گئی وہ فوراً موقع پہ چلے گئے کہ بھائی جا کے دیکھیں تو صحیح یہ 300 سال پہلے والے آدمی کون سے ہیں, اگر یہ خزانہ دفن کیا ہوا نہیں ملا تو یہ واقعہ کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ چونکہ حکومت کے پاس اشتہاری مجرم تھے, یہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا تھا یا ریکارڈ موجود تھا کہ بھئی یہ اشتہاری مجرم ہے, جہاں کہیں پکڑے جائے انہیں پکڑ لیا جائے, ان کو سزا. جو حکومت تھی وہ صحیح عیسائی مذہب کی حکومت تھی. انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں فلاں زمانے میں جب کافر حکومت تھی اس زمانے میں یہ لوگ اپنے مذہب کو, اپنے عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے اس شہر سے بھاگے تھے اور یہاں آ کے پناہ لی انہوں نے. تو انہوں نے ان کا بڑا عزت کیا, بڑا احترام کیا. جو حکام تھے وہ جا کے خود ملے ان سے جا کے سلام دعا کی. اور مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ حکام سے ملنے کے بعد ان لوگوں نے انہیں یہی بات کہی کہ بھئی اچھا فی امان اللہ, ہم دوبارہ اپنے ٹھکانے پہ جا رہے ہیں. وہ دوبارہ اسی غار میں ملاقات کرنے کے بعد واپس چلے گئے. واپس جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر. اب یہاں تک تو معاملہ اصحاب کہف کا کہ وہ ملاقات کرنے کے بعد اندر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فوت کر لیا, ان کی روح قبض کر لی. اب معاملہ بعد کے لوگوں کا تھا, حکام کا اور عوام کا. ان کے درمیان یہ بات شروع ہو گئی کہ بھئی یہ تو کوئی بڑے ولی اللہ لوگ ہیں, اللہ کے بزرگ لوگ ہیں, اور ان کے ساتھ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان کی کوئی یادگار بنا لی جائے, کوئی قبہ بنا دیا جائے, کوئی مزار بنا دیا جائے, یا کوئی دیوار وغیرہ, یا ان کے نام سے کوئی ایسی چیز بنا دی جائے کہ ان کی یادگار باقی رہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یتنازعون بینہم, وہ شہر کے لوگ جو ہیں یا حکام لوگ جو ہیں انہوں نے آپس میں تنازع شروع کر دیا امرہم, ان کے بارے میں, یعنی اصحاب کہف کے بارے میں. فقالوا, اور انہوں نے یہ آپس میں کہا, ابنو علیہم بنیانا. ابنو بنا کا معنی تعمیر کرنا. من بنا للہ مسجدن, من بنا للہ مسجدن, جس نے بنائی تعمیر کی اللہ کے لیے مسجد. بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ, بن اللہ, اللہ بناتا ہے, لہو اس کے لیے, بیتن ایک گھر, فی الجنہ جنت. بنا کا معنی تعمیر کرنا, بنانا. بنو, انہوں نے کہا بناؤ, جمع کا صیغہ ہے. لو بنو, بناؤ, تعمیر کرو, علیہم, اوپر ان کے, یعنی ان کی غار کے اوپر. بنیانن, بنیان کا معنی عمارت, بنیان کا معنی عمارت. کوئی عمارت سے بنا دو ان کے اوپر یادگار کے طور پہ. ربہم اعلم بہم, ربہم ان کا رب, اعلم خوب جانتا ہے, بہم ان کے معاملے میں, کہ کب تک یہ سوتے ہیں, کب اللہ انہیں دوبارہ زندگی دیتا ہے, کب اٹھاتا ہے نہیں اٹھاتا, ان کا معاملہ کیسا ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن یادگار کے طور پہ ان کے مزار کے اوپر کوئی نہ کوئی عمارت تعمیر کر دینی چاہیے. قال الذین غلبوا, قال الذین, کہا ان لوگوں نے, غلبوا ماضی کا فعل ہے اور جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. غلبوا جو غالب تھے,
अला अमरहिम, उनके काम पे, यानी अपने अवाम के मामलात के, अपनी अवाम के मामलात पे जो लोग गालिब थे, उन्होंने ये कहा लनत्तखिज़न्ना फिर मुजारा है बुलंद नून सकीला के साथ, लनत्तखिज़न्ना, हम जरूर बनाएंगे, क्योंकि वो हुकूमत वाले लोग थे, इक़्तिदार था उनके पास, इख्तियार था उनके पास, लिहाजा उन्होंने कतई तौर पे फैसला दिया कि हम तो जरूर बनाएंगे अलैहिम मस्जिदा, इनकी गार के ऊपर मस्जिद बनाएंगे। यानी जो अवाम का की राय थी या अवाम का मौक़िफ़ था, उसको उन्होंने रद्द कर दिया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम तो इन लोगों की कब्र के ऊपर मस्जिद तामीर करेंगे या इनकी गार के ऊपर मस्जिद तामीर करेंगे। अब यहाँ से बाज़ उलमा ने मुख्तलिफ मसाइल मुस्तंबत किए हैं। बाज़ लोगों ने तो सीधी तरह ये बात कही है कि मज़ार के ऊपर मस्जिद बनाने का सबूत यहाँ से मिलता है कि वो लोग जो साबिकार थे वो चले गए, अल्लाह ताला ने मौत दे दी उनको, और क्योंकि हुकूमत जो है वो सही लोगों की थी, सही अकीदे वाले लोगों की थी, लिहाजा उन्होंने कतई तौर पे ये फैसला दे दिया कि हम इनकी कब्र के ऊपर या इनकी गार के ऊपर मस्जिद बनाते हैं। और उन्होंने इस बात को यानी एक उन लोगों की राय नहीं समझा, बल्कि ये समझा कि जैसे अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज़ उनके ज़हन में डाली गई कि हम तो मस्जिद यहाँ तामीर करते हैं, लिहाजा किसी मज़ार पे या कब्र पे या फौशुदा आदमी के कुब्बे के पास मस्जिद तामीर कर लेना जायज़ है। लेकिन दूसरे उलमा ने यहाँ से ये बात अख़ज़ की या इस आयत का नतीजा ये निकाला कि जो अवाम थे वो तो सही अक़ीदा थे, उन्होंने वैसे निशानी के तौर पे कोई इमारत वगैरह बनाने का मौक़िफ़ इख्तियार किया, लेकिन हुकूमत जो थी उसने अपनी मर्जी से एक गलत फैसला मुसल्लत कर दिया कि नहीं हम तो ज़रूर ही कब्र बनाएंगे, और ये गलत और गुमराही की बात थी। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी वाज़ेह अहादीस है इस बारे में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्ती से इस चीज़ को मना फरमाया है कि नबी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि वो मरज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस मरज़ से दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एहतियाब नहीं हुए, यानी जिस मरज़ के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, लाअनल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, कि लानत हो अल्लाह की यहूदियों पे और नसारा पे कि उन्होंने अंबिया की कब्रों को मस्जिदें बना लिया। उन्होंने अंबिया की कब्रों को मस्जिदें बना लिया। अब बिल्कुल यही बात है कि नीचे तो उन लोगों का मज़ार है या कब्र है, और ऊपर उन लोगों ने उसके मस्जिद तामीर कर दी। ये तो अल्लाह ताला की लानत मोल लेने वाली बात है। और फिर इस मज़मून की एक हदीस नहीं बल्कि 20 हदीसें हैं। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इन्न शरारन नास अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, सारी मखलूक में से बदतरीन मखलूक वो है, बदतरीन लोग वो हैं जिन्होंने अंबिया की कब्रों को, औलिया की कब्रों को मस्जिदें बना लिया, नेक और सारे लोगों की कब्रों को मस्जिदें बना लिया। इसी तरह फरमाया कि लानतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों पे और नसारा पे जिन्होंने अंबिया की कब्रों को मस्जिदें बना लिया। इतनी वाज़ेह अहादीस के बाद इस बात का जवाब यहाँ से निकालना बहुत ही बड़ी गुमराही और बहुत ही बड़ी गलत बात है, इसलिए कि उन लोगों ने भी ये गलत फैसला किया कि इनकी कब्र पर मस्जिद तामीर करेंगे। और फिर आगे जो बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई अगली आयत में, उससे भी ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जो काम उन्होंने किया वो गलत काम था। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी वाज़ेह अहादीस है
کہ کسی قبر پہ مسجد نہ بنائی جائے، کسی قبر کے نزدیک نماز بھی نہ پڑھی جائے۔ اور اگلی آیت میں انہوں نے لوگوں نے اصحاب کہف کی تعداد پہ بڑی بحث کی، جس کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو چیز مطلوب تھی اصحاب کہف کے واقعے سے لوگوں کے ذہن نشین کروانا، وہ تو انہوں نے حاصل نہ کی۔ وہ بات یہ تھی کہ ان الساعۃ لا ریب فیہ، کہ قیامت ضرور قائم ہو کے رہے گی، لیکن ان لوگوں نے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اور بھی بہت سی باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو یا یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی جتلانا چاہتے تھے۔ ان میں سے یہ بات تھی کہ عقیدہ توحید کے لیے انسان کو اگر اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، انسان کو اگر اپنے وطن سے ہجرت کرنی پڑے تو اسے ہجرت کرنی چاہیے۔ دوسرا سبق اس میں یہ بھی تھا کہ انسان کو اسباب پہ توکل نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے۔ جب ان لوگوں نے اعلان کیا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، انہیں یہ پتا تھا کہ ہمیں جان کے لالے پڑ جائیں گے، ہمیں یہ لوگ ہلاک کر دیں گے۔ بادشاہ نے اعلان یہ بات کہی تھی کہ تم یا تو ہماری ملت میں واپس آ جاؤ یا ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں سے پھریں گے نہیں۔ اللہ پہ توکل کیا انہوں نے، اور پھر قیامت کے قائم ہونے کا سبق دیا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے۔ ان ساری باتوں کو نظر انداز کر کے جس بات پہ بحث کی انہوں نے، وہ بحث یہ تھی کہ ان بزرگوں کی قبر پہ بنایا کیا جائے، مینار بنایا جائے یا کوئی قبہ بنایا جائے یا مسجد بنائی جائے۔ اس چکر میں پڑ گیا وہ، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر ظلم انہوں نے یہ کیا کہ وہاں مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اور اسی طرح اگلی آیت میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تعداد کے بارے میں جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے۔ وہ کمبخت اس لا یعنی اور بے مقصد جھگڑوں میں پڑ گئے اور جن چیزوں کی طرف توجہ دلانا مقصود تھی اس کو نظر انداز کر دیا۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اللہ نے ان کی مسجد بنانے کا ذکر جو ہے یہ ان کی مذمت کرنے کے لیے اور بے معنی اور بے مقصد باتوں میں پڑھنے کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کے بارے میں جھگڑا کرنے کی مذمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔